अस्सलाम वालेकुम। पिछले प्रोग्राम में हमने उन रवैयों पर बात की थी जो मुमकिना तौर पर हमारे इज़्तिराब को बरकरार रखते हैं। आज हम बात करेंगे 10 गैर मुफीद सोच के तरीक़ों पर जो कि मुमकिना तौर पर इज़्तिराब और डिप्रेशन की बीमारी को बरकरार रख सकते हैं। हमारी सोच, एहसासात और जज्बात, जिस्मानी अलामात और रवैये, इन सब का एक गहरा ताल्लुक़ है। गैर मुफीद सोच जो कि मनफी हो, सूरत हाल की हकीकत पर मबनी ना हो या बहुत शिद्दत से महसूस होती हो, वो हमारी एहसासात पर भी असरअंदाज हो सकती है, हमारे रवैये पर भी असरअंदाज हो सकती है और इस तरह डिप्रेशन और इज़्तिराब के अंदर भी इन तमाम चीज़ों को असरअंदाज कर सकती है। आइए बात करते हैं इन 10 गैर मुफीद सोच के तरीक़ाकार पर। इन गैर मुफीद सोच के तरीक़ाकार को समझने के लिए हम आपके सामने अहमद और सलमा, जो कि दोनों फ़र्ज़ी किरदार हैं, उनकी कहानी रखेंगे। अहमद 30 साल का है और इज़्तिराब की कैफ़ियत में मुब्तला है, जबकि सलमा 35 साल की है और डिप्रेशन का शिकार है। पहली गैर सेहतमंद सोच का तरीका, मेंटल फ़िल्टर, ज़हनी फ़िल्टर। ये वो तरीक़ाकार है जिसमें हम किसी सूरत हाल का कोई एक हिस्सा उठा लेते हैं और अक्सर वो हिस्सा मनफी होता है और उसकी बेसिस पे हम एक तज्ज़िया करते हैं या एक अंदाज़ा लेते हैं किसी सूरत का, और वो पूरी सोच जो है वो उस हकीकत का बेहतर तरीके से जायज़ा नहीं दे रही होती। इस ज़हनी फ़िल्टर को समझने के लिए सलमा की कहानी लेते हैं। सलमा अपनी बहन से बहुत करीब है। बहन बहुत हमदर्दाना रवैया रखती है, उसकी बात को तवज्जो देती है। जब भी सलमा मुश्किल में हो वो उसकी बात को गौर से सुनती है। एक दिन सलमा की बहन अपने किसी मामले की वजह से बहुत परेशान थी और वो सलमा को उतनी तवज्जो ना दे सकी। सलमा के जहन में वो एक बात, वो एक दिन जिस दिन उसकी बहन उसे तवज्जो नहीं दे पाई, उसके ऊपर हावी हो गई और उसके हावी होने से सलमा ने मायूस भी महसूस करना शुरू कर दिया और ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद बहन मुझे पसंद नहीं करती, मेरी तरफ वो ध्यान नहीं देती। फौरी नतीजा निकाल लेना एक दूसरा गैर मुफीद सोच का तरीका है। इसमें हम बात मुकम्मल नहीं हुई, हमें सारी उसके चीज़ों का नहीं पता, मगर हम कुछ थोड़ी मालूमात की बिना पे ही एक फ़ैसला कर लेते हैं कि ज़रूर ये होगा। या तो हम, ऐसा लगता है कि जैसे हमने इंसान का ज़हन पढ़ लिया है, या हम मुस्तक़बिल की पेशन गोई शुरू कर देते हैं। अहमद की कहानी ले लेते हैं। अहमद अपने दफ़्तर में एक बहुत अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। अहमद को एक बहुत अच्छा ख़्याल आता है और वो उस व्हाट्सएप ग्रुप पर वो ख़्याल लिख कर भेज देता है। 1 घंटा गुजरने के बाद भी उसको अपने किसी भी कोलीग का जवाब नहीं आता और अहमद का दिमाग फ़ौरन इस बात पर चलना शुरू हो जाता है कि जैसे मैंने ज़रूर कोई फ़जूल सा आइडिया दिया होगा, ये तो सब मुझे बेवकूफ़ समझते होंगे, अब तो मेरी दफ़्तर में कोई इज़्ज़त भी नहीं करेगा। तो अहमद ने 1 घंटे की बिना पर एक फ़ैसला किया, फ़ौरन उसने नतीजा अख़ज़ किया और इस नतीजे को अख़ज़ करने से अहमद का इज़्तिराब बढ़ता रहा। तीसरा गैर मुफीद तरीका, किसी बात को ज़ाती मसला बना लेना। मिसाल के तौर पर किसी भी सूरत हाल में हो सकता है आपकी गलती बहुत थोड़ी हो या बिल्कुल भी ना हो, मगर अपने आप को मौरूदे इल्ज़ाम ठहराना, ये समझना कि शायद जो जितना भी कुछ ख़राब हो रहा है वो आप ही की वजह से। सलमा की कहानी ले लेते हैं। सलमा को एक दिन अपने बेटे के स्कूल से फ़ोन आता है कि बेटा स्कूल में पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा और साथ साथ वो और बच्चों को बहुत छेड़ता है। सलमा जैसे ही फ़ोन रखती है उसके जहन में ये सोच आने लगती है कि मैं बुरी माँ हूँ, मैंने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से मेरा बेटा ना पढ़ रहा है और बच्चों को छेड़ रहा है, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी, मेरी वजह से मेरा बेटा ये सब कुछ करे। और जब वो ये सोच अपने जहन में लाती है तो सलमा बिस्तर में जाके लेट जाती है और फिर ना उसका किसी चीज़ में ध्यान लगता है, ना कोई काम करने के काबिल रहती है। चौथा गैर मुफीद सोच का तरीका, तबाहकुन सोच, जिसको अंग्रेज़ी में हम कैटास्ट्रोफाइजिंग भी कहते हैं। बात थोड़ी सी हो मगर हमारे जहन में वो बहुत बड़ी लगे, ख़तरनाक लगे और तबाहकुन लगे। अहमद का केस ले लेते हैं। अहमद को अक्सर
نیند کم ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے سر درد شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی اس کو سر درد شروع ہوتی ہے تو اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ اس کو دماغ کا ٹیومر ہو گیا۔ اضطراب کی کیفیت میں احمد مبتلا ہو جاتا ہے، جس سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ جب اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، دن میں 4-5 دفعہ بھی وہ چیک کرتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اسے کوئی اور خطرناک بیماری لگنے والی ہے۔ 5ویں غیر مفید سوچ، سیاہ اور سفید دیکھنا، یعنی کہ چیزوں کو یا بہت اچھا دیکھنا یا برا دیکھنا، صحیح دیکھنا یا غلط دیکھنا، بیچ کی کوئی سوچ نہ آنا۔ اور اکثر جو ہے وہ اسی کشمکش میں انسان کا رہنا کہ اس کی کوئی نہ کوئی چیز کو بہت اچھا ہونا چاہیے، جب تک وہ اچھی نہیں ہوگی تو وہ شاید مکمل نہیں ہے۔ سلمیٰ کی کہانی لے لیتے ہیں۔ شادی کے بعد سلمیٰ نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا، اس نے کوشش کی کہ وہ اپنی ڈگری مکمل کر لے۔ ایک ایگزام میں سلمیٰ فیل بھی ہو گئی۔ اب سلمیٰ نے اپنی پڑھائی کے لیے ایک اسکیڈول بنایا ہوا ہے، روز وہ کوشش کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ پڑھائی کرے۔ جس دن وہ اپنے اسکیڈول کے مطابق پڑھائی مکمل نہیں کر سکتی، اس کے دماغ میں یہ سوچ بیٹھ جاتی ہے، میرے پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں نے تو فیل ہی ہونا ہے، کیونکہ میں آج اسکیڈول کے مطابق نہ چل پائی تو یقیناً جو ہے میں کچھ بھی آگے بہتر نہیں کر سکوں گی۔ تو ایک سوچ اس کے ذہن میں آئی کہ کیونکہ وہ کچھ کام نہ کر سکی تو ہر چیز جو ہے وہ اس کو سیاہ نظر آنا شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سلمیٰ اب اپنی کتاب کو اٹھائے نہ، اور وہ مایوس ہو جائے اور اس کا کسی اور کام میں بھی دل نہ لگے۔ 6 غیر مفید سوچ، ضروری یا چاہیے، شوڈ اینڈ مسٹ۔ یہ توقع اپنے آپ سے کہ میرا کام، طریقہ کار، اپیرنس ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے یا ضروری ہے، یا دوسروں سے توقع کرنا کہ ان کو ایسا ہونا چاہیے یا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ضروری ہے کہ میرے کپڑے ہمیشہ صحیح استری ہوئے ہوں، یہ ضروری ہے کہ میرا بچہ ہمیشہ اول آئے اپنی کلاس میں، یہ ضروری ہے میں کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤں۔ اگر ہم احمد کی کہانی لے لیں تو اس کے اندر اس سوچ کا ہونا کہ ہمیشہ مجھے ہر چیز آنی چاہیے اپنے دفتر کے حوالے سے، ہمیشہ ہر ایک کو مجھ سے خوش رہنا چاہیے، ہمیشہ یہ ضروری ہے کہ میں کوئی بھی غلطی نہ کروں، اور یہ ضروری ہے کہ مجھے اپنے گھر کے ہر مسئلے کا حل پتہ ہونا چاہیے تاکہ مجھے لوگ کمزور نہ سمجھیں۔ یہ سب چیزیں سوچنے سے احمد کا اضطراب ختم نہیں ہوتا، مگر وہ بار بار ان سوچوں کی وجہ سے مزید بے چینی اور گھبراہٹ میں رہتا ہے۔ 7ویں غیر مفید سوچ، حد سے زیادہ عام کر کے چیزوں کو دیکھنا، یعنی انگریزی میں اوور جنرلائز کرنا۔ کوئی چیز آپ کے ماضی میں ہوئی ہو، مستقبل میں سوچنا کہ ہر چیز اسی طرح کی ہوگی، حال اور ماضی کے کسی بھی ایکسپیرئنس کو اپنے مستقبل سے جوڑ لینا کہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوگا، یہ سب میرے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ اوور جنرلائزیشن کی کچھ اقسام ہیں۔ اگر ہم سلمیٰ کی کہانی کو دیکھ لیں تو سلمیٰ کا یہ سوچنا، ایک دفعہ اپنے سبجیکٹ میں فیل ہونے پہ یہ سوچنا کہ میں تو ہمیشہ ہی فیل ہوں گی، میں ہوں ہی بری ماں کیونکہ میرا بچہ اسکول میں شرارت کرتا ہے، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، میری بہن ہمیشہ میرے ساتھ ایسا سلوک رکھتی ہے کہ مجھے توجہ نہیں دیتی۔ یہ چیزیں سلمیٰ کو، اس طرح کی سوچ سلمیٰ کو اپنی ڈپریشن کو کم کرنے میں یقیناً مدد نہیں دیں گی۔ 8ویں غیر مفید سوچ، مہر لگانا، یعنی ہم کسی کی شخصیت پر ایک مہر لگا دیتے ہیں، اپنے اوپر بھی یا دوسرے کی شخصیت پہ، کہ وہ بے وقوف ہے، میں بے وقوف ہوں، میں برا انسان ہوں، میں کم عقل ہوں۔ رویے کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہوتا، مگر ہم ایک شخصیت کے، پوری شخصیت کے اوپر ایک مہر لگا دیتے ہیں۔ احمد کے کیس کو اگر ہم لے کے چلیں تو احمد کا بار بار سوچنا کہ وہ بے وقوف ہے، کم عقل ہے، اور وہ لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتا، یہ سب چیزیں ہیں ایک طرح سے احمد اپنے اوپر مہر لگا رہا ہے، اور وہ اس کی بے چینی کی کیفیت کو برقرار رکھتی ہے۔ 9ویں غیر مفید سوچ، جذباتی استدلال یا وجوہات کی بنا پر تجزیہ کرنا، حقائق کے اوپر روشنی نہ ڈالنا، مگر جیسا انسان محسوس کر رہا ہے اسی کی بنا پر تمام تجزیہ کرنا۔ مثلاً ایسے کہنا کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے تو یہی حقیقت ہوگی۔ اگر ہم سلمیٰ کی کہانی دیکھیں
جب سلمیٰ کو بہت مایوسی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا یہ سوچنا کہ کیونکہ مجھے غم ہو رہا ہے تو واقعی یہ حقیقت میں لوگ میرے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں، حقیقت میں پاس نہیں ہو سکوں گی، حقیقت میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں. تو اپنے احساسات کے اوپر انحصار کرنا اپنی حقیقت کا تجزیہ کرنے میں، جو کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی حقیقت کی صحیح نشاندہی کر رہا ہو. 10ویں اور آخری غیر مفید سوچ، چیزوں کو بہت بڑا کر کے دیکھنا جبکہ وہ اتنی بڑی نہیں، یا ان کو بہت چھوٹا کر دینا اور حقیقت میں وہ بہت بڑی ہیں. احمد کی کہانی میں دیکھیں تو احمد کا سر درد سے یہ سوچنا کہ اس کو برین کا ٹیومر ہو گیا ہے، اس کی دل کی دھڑکن کے تیز ہونے سے اس کا یہ سوچنا کہ اس کو کوئی دل کی بیماری لگ گئی ہے، یا اس کے دفتر کے کولیگز کا اس کو جواب نہ دینے سے یہ سوچنا کہ اب سب اس کو برا سمجھتے ہیں. کچھ اس کی مثالیں ہیں. یہ غیر مفید سوچ ہمارے اندر کیسے بنتی ہے؟ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. بچپن میں، جوانی میں جن واقعات سے ہم گزرتے ہیں ان سے ہماری کچھ نہ کچھ معاملات کے بارے میں سوچ بننا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے بڑے بزرگ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کچھ معاملات پہ، وہ بھی ہم اپنے ارد گرد سنتے رہتے ہیں اور اپنے اندر ایک طرح سے اس کو انٹرنلائز کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ اس طرح کی غیر مفید سوچ رکھ سکتے ہیں. تو یہ سوال کہ کیا ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ سے کسی کی سوچ غیر مفید ہو گئی ہے یا غیر مفید سوچ کی وجہ سے کسی کو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، اس کے بارے میں تو ہم کوئی چیز کنکلوسیولی نہیں کہہ سکتے. مگر یہ جو ہمارا بچپن ہے اور جو ہمارے واقعات ہیں ان کا، یا ہمارے ارد گرد لوگوں کی سوچ ہے، اس کا اس سے ایک گہرا اور اہم تعلق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی غیر مفید سوچ ہے تو وہ اس کا کیا کرے؟ آپ ایک طرح سے اپنی زندگی کا تھوڑا جائزہ لیں اور یہ سوچیں کہ آپ کو کون کون سے ایسی صورتحال ہیں جس میں آپ کو مشکل ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ غلط فہمی ہو جاتی ہے، یا آپ بہت برا منا لیتے ہیں جبکہ بعد میں آپ کو خیال آتا ہے کہ بات تو کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی. آپ ان تمام صورتحال کو سوچنے کے بعد ایک جگہ اپنے وہ تمام جذبات اور احساسات لکھ لیں جو ان صورتحال میں ابھرتے ہیں. ان احساسات کو لکھنے کے بعد آپ ان تمام سوچوں کو لکھیں جو آپ کو ان صورتحال میں آتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوری سوچ سمجھ نہ آئے، کیونکہ بہت ساری جو ہماری غیر مفید سوچیں ہیں وہ ہمارے اندر اتنی بسی ہوتی ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی کسی صورت میں نکلتی ہیں اور ہمیں کئی دفعہ ہمارے شعور میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں. تو تھوڑا سا وقت گزاریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، اس صورتحال کے پیچھے کیا سوچ ہے. جب آپ نے صورتحال کو سوچا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے احساسات کی نشاندہی کی اور سوچ کی نشاندہی کر لی، تو یہ دیکھیں کہ کون سی سوچ آپ کے ان احساسات کو سب سے زیادہ ابھارتی ہے. مثال کے طور پر سلمیٰ کی اگر ہم کہانی لیں، اگر اس کی مایوسی جو ہے ایک احساس اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بستر میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتی، اور وہ اس کی اس سوچ سے جڑا ہوا ہے کہ کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، میں تو ہمیشہ کام میں فیل ہو جاتی ہوں، کوئی میرا خیال نہیں کرتا. تو یہ تمام سوچیں اس کو جب سمجھ آئے گی کہ ان احساسات سے لنکڈ ہے تو وہ پھر ان سوچوں کا مزید تجزیہ کر سکے گی. ایک دفعہ جب آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے نشاندہی کر لی کہ کون سی سوچ غیر مفید ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ جس صورتحال میں یہ سوچ آئی، کیا اس صورتحال میں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے، اور کون سی سوچ ایسی ہوگی جو زیادہ حقیقت کی نشاندہی کرے گی، عکاسی کرے گی. اور اس طرح آہستہ آہستہ آپ اپنی سوچ کو زیادہ حقیقت سے قریب کر سکیں گے. اور یہ وقت لگے گا، پہلے آپ اس کو سمجھیں گے اور پھر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اور شاید آپ یہ بھی نوٹس کریں کہ جیسے جیسے آپ اپنی سوچ کو زیادہ حقیقت پر مبنی کریں گے، آپ کے شاید احساسات کی شدت بھی کم ہونا شروع ہو جائے. ویسے تو سوچ کا اس طرح سے تجزیہ کرنا اکثر لوگوں کو بہت مفید لگتا ہے، مگر میں یہ کہتی چلوں کہ یہ سب کے لیے شاید
اتنا کارآمد نہ ہو۔ خاص طور پہ اگر کچھ لوگوں نے بہت سارے صدمات دیکھے ہیں، بہت سارے مشکل حالات سے گزرے ہیں، تو شاید ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہو کہ وہ ان چیزوں کے اوپر بات کر سکیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں، وہ اس کے اثر کو پہلے سمجھ سکیں، نہ کہ وہ پہلے ان غیر مفید سوچوں پہ ہی کام شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ بہت لوگوں کو جو احساسات ہیں، مایوسی کے، پریشانی کے، گھبراہٹ کے، غصے کے، ان کی اتنی زیادہ شدت ہو کہ انہیں پہلے کچھ طریقہ کار سیکھنے پڑیں کہ وہ اپنی ان احساسات کو کیسے کم کر سکتے ہیں، اور پھر ہی وہ یہ سوچ کا بہتر تجزیہ کر سکیں گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ یقیناً کچھ لوگوں کے لیے طریقہ کار تجزیہ کا مفید ہو سکتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ سب کے لیے مددگار ثابت ہو۔ چاہے آپ کسی سے اپنے صدمے اور دکھ کے بارے میں بات کریں، یا اپنے احساسات کی شدت کو کم کرنے کے طریقے سیکھیں، یا پھر ان غیر صحت مند طریقوں کا تجزیہ کر کے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ذاتی تجزیے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں اور سنتے رہیں، دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔